खुदा उनका शुक्र हो आपके लिए। मैं आपसे खुदा की बात कर सकता हूँ, आपको याद दिला सकता हूँ, उसकी याद दिला सकता हूँ जिसे भूल जाना मेरे लिए बहुत आसान है। और अगर वो रहम ना करे और दूसरे लोग मेरे लिए दुआ ना करें, अच्छे लोग, खुदा को प्यार करने वाले, खुदा से डरने वाले लोग मेरे लिए दुआ ना करें, कितना आसान है भूल जाना। उस खालिक को भूल जाना जिसके हुजूर हमने जाना है, उसे भूल जाना बहुत आसान है। लेकिन मैं खुदा का इसलिए शुक्रगुजार हूँ कि ये बहुत प्यारी और पाक खिदमत मुझे खुदा ने बख्शी है आपकी खिदमत करने के लिए, कि मैं आपके साथ बातचीत कर सकूं। और एक ही दुआ है मेरी, इस वक्त भी और जब भी वक्त लगता है, जब भी वक्त होता है मेरे पास, सुबह के वक्त मैं दुआ करता हूँ, खुदा मालूम नहीं कौन सुन रहा है, कौन देख रहा है, पर तू ऐसा रहम कर देना कि ध्यान बाकी सारी चीज़ों की तरफ से हट के तेरी तरफ हो जाए। अब ये जो बातें मैं आपके साथ करूँगा, इनका ताल्लुक आपके साथ है, क्योंकि आप इबादत करते हैं, आराधना करते हैं। बहुत मुबारक बात है। कैसे मुबारक हैं वो लोग जो आबिद हैं, ताबेदारी करते हैं खुदा की। इबादत का दूसरा नाम ताबेदारी है। ताबेदारी, हुक्म मानते हैं खुदा का। इबादत आदत हो सकती है, आदत की वजह से आदत पड़ जाती है, अच्छी आदत है, लेकिन क्या इबादत महज आदत है? मुझे मालूम है, मुझे मौका मिलता है प्यारे प्यारे भाइयों से बातचीत करने का, बहनों से बात करने का, उनकी बातें सुनने का मौका मिलता है, और नतीजा ये निकलता है और खुदा का कलाम के मुताबिक कि इबादत जब खुदा से मोहब्बत हो जाए, इबादत न रहे, इबादत से अगली मंजिल पर पहुंच के खुदा की मोहब्बत बन जाए। एक इश्क है, एक रूह की ज़रूरत है, एक ऐसी प्यास है कि जो परेशान करती है अंदर से, जी चाहता है उसके करीब आने को। तो ये वो इबादत की मंजिल है जो मोहब्बत से आगे बढ़कर फिर कुर्बत में पहुंचती, तब वो नज़दीकी, बहुत कुर्बत महसूस होने लगता है कि मैं खुदा की हुजूरी में हूँ। और जिसे खुदा की हुजूरी का एहसास हो तो खुदा की हुजूरी के करिश्मे उसकी ज़िंदगी में होने लगते हैं। उसकी नज़दीकी की वजह से ज़िंदगी में बड़े बड़े अजीब काम होने लगते हैं। अब मैं ये नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है कि बड़ी भारी क़ुव्वत अंदर हमारे आ जाएगी और हम कुछ गैर फितरी से काम, जो ऐसी जिन्हें फ़ौक़ुल फ़ितरत कहते हैं, मोजज़ात कहते हैं, वो करने की हमारे अंदर काबिलियत और ताकत हो जाएगी। ये ज़रूरी नहीं है। ये बहुत बड़ा काम है खुदा किसी को दे, हो रहा है, खुदा का शुक्र हो। खुदा यीशु मसीह ने कहा है, उसने इख्तियार दिया लोगों को कि मेरा नाम लेकर तुम दुआ मांगा करो, मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ, बदरूहें भाग जाएंगी, बीमारियां छोड़ देंगी, नए नए काम होंगे। ये सब हो रहा है, खुदा का शुक्र हो। लेकिन मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूँ आज, मेरे लिए भी दुआ करना कि इबादत आदत ना हो, किसी डर की वजह से, किसी लालच की वजह से ना, खुदा के साथ मोहब्बत हो, इजहारे मोहब्बत हो, और वो मोहब्बत इस दर्जे तक बढ़े कि आप उसकी कुर्बत महसूस करने लगे। ऐसा लिखा खुदा के बंदे ने, ऐसा लिखा है ज़बूरों की किताब में, मुबारक है वो जिसे खुदा बरगुज़ीदा करता है और अपने करीब आने देता है। बरगुज़ीदा करके, अलग करके चुन लेता है, देख लेता है कि ये प्यासा है, ये प्यासी है मेरे लिए, इसके दिल में मेरे लिए भूख और प्यास है, ये तड़प रही है, मुझे जानना चाहता है, ये ढूंढ रहा है कि सच्चाई कहाँ है।
ایسوں کو وہ اپنے قریب آنے دیتا ہے، اپنی نزدیکی کا احساس ہونے دیتا ہے، اور اس قربت کی زبردست قوت ہوتی ہے۔ اس نزدیکی میں نرالے کام ہوتے ہیں، خدا کی طاقت ظاہر ہونے لگتی۔ وہ کہاں؟ اندر۔ ساری دنیا تبدیل ہوتی رہے لیکن اگر میں نہ بدلا تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ میں تو خدا کے قریب اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ اس کی قربت سے، اس کی صحبت کی وجہ سے میری زندگی میں اندر کوئی تبدیلی ہو، اور وہ تبدیلی ہوتی ہے، خدا کرتا ہے وہ تبدیلی۔ میں آپ کو دو عابدوں کی کہانی سناتا ہوں جو یسوع مسیح نے سنائی۔ دو ایسے شخص جو بھکتی کرتے تھے، دو بھکتوں کی کہانی، دعا کرنے کے لیے وہ گئے ہیں، پرارتھنا کرنے کے لیے گئے۔ خداوند یسوع مسیح یہ دکھانا مانگتے تھے، سکھانا مانگتے تھے اپنے لوگوں کو کہ عبادت کا نتیجہ قربت ہے، محبت ہے، اور وہ محبت خدا کے لیے بھی ہوتی ہے، اور وہ محبت ان کے لیے ہوتی ہے جنہیں کوئی پیار نہ کرتا ہو، جنہیں کوئی نہ پوچھتا ہو۔ ان کے لیے عبادت کا نتیجہ یہ محبت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم دوسروں کے پاس جا سکتے ہیں، ہمیں ان کی فکر ہوئے گی، خدا ہمیں بتائے گا اس کے پاس جا، وہ ضرورت مند ہے، اس کو دعا کی ضرورت ہے، دیکھو اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں، دیکھو اس سے غلطی ہو گئی، سب نے اسے چھوڑ دیا۔ خدا کا پاک روح، خداوند یسوع کا روح جو زندہ خداوند ہے، وہ بتائے گا وہاں جا، اس کو درد ہے، وہ ہسپتال میں ہے، وہ بھوکے ہیں، اس کے بچے، وہ بھیجے گا۔ یہ محبت عبادت کا نتیجہ اور پھل ہے۔ اور پھر جتنا زیادہ کوئی شخص خدا کی قربت میں رہے گا اتنا ہی زیادہ خدا کی خوبیوں کا عکس اس کی زندگی پہ ظاہر ہونے لگے گا۔ جو خوبیاں خدا کی ذات میں ہیں وہ ایک حد کے اندر، انسانی حدود میں ہو کے اس آدمی کی زندگی میں ظاہر ہونے لگیں گی۔ ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں، خدا رحیم ہے، اس آدمی کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، رحم کرنے لگے گا، دوسروں پر رحم کرے گا، بلا تعصب، بغیر دیکھے بس رحم کرے گا، جس پر خدا رحم کرنا چاہے گا اس پر وہ رحم کرے گا۔ جیسے خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے وہ معاف کرنے لگے گا۔ اس قسم کی تبدیلیاں اس کی زندگی میں آنے لگیں گی قربت کی وجہ سے، خدا کی قوت اس کے اندر کام کرنے لگے گی۔ یہ کہانی خدا یسوع مسیح نے سنائی تاکہ لوگ پہچان سکیں کہ بھئی تم عبادت تو کرتے ہو، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس عبادت کا نتیجہ کیا ہے تمہاری زندگی میں؟ کیا پھل پیدا ہو رہا ہے اس سے؟ اندر سے تم تبدیل ہو رہے ہو؟ یہ سنیے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ انجیل میں ہے، اور یہ لوکا کی انجیل میں ہے، اور اس کا 18واں باب ہے، اور میں آپ کو پڑھتا ہوں 9 آیت سے۔ ایسا لکھا ہے، خدا یسوع مسیح نے ایسا کہا، پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور باقیوں کو ناچیز جانتے تھے، دوسرے لوگوں کی حقارت کرتے تھے، یہ تمثیل کہی، یہ مثال دے کر سمجھایا کہ 2 شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی وہ لوگ تھے جو عالم شرع تھے اور لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ یہ خدا کے بہت قریب ہیں، بہت عابد لوگ ہیں یہ، اور تھے بھی۔ تو دعا کرنے کے لیے جو گئے ان میں سے ایک فریسی تھا، دوسرا ایک چنگی لینے والا تھا۔ سارے لوگ ان سے نفرت کرتے تھے کہ یہ ہماری قوم سے چنگی لے کر تو سرکار کو دیتا ہے، معمولی سے لوگ تھے وہ۔ تو ایک تو فریسی تھا، بہت بڑا آدمی، بہت راس باز آدمی، دیکھنے میں بڑا مشہور آدمی، دوسرا محصول لینے والا، اسے کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ یہ دونوں دعا کرنے گئے۔ اب سنیے دونوں کی دعا۔ فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا، آئے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں، باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار یا اس محصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں۔ یہ ہے شکر گزاری کی دعا۔ اے خدا، تجھے معلوم ہو نہ ہو، تجھے یاد ہو نہ ہو،
اور یہ تجھے بتانا چاہتا ہوں اور شکر کرنا چاہتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح باقی سارے لوگ ظالم ہیں، میں نہیں ہوں، باقی سارے لوگ بے انصاف ہیں، میں نہیں ہوں، باقی لوگ زناکار ہیں، میں نہیں ہوں۔ اور کتنی اچھی بات ہے کہ اس آدمی کی طرح نہیں ہوں میں، یہ جو وہاں بیٹھا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، شکر ہے خداوند میں اس کی طرح نہیں ہوں، میں راست باز ہوں۔ لیکن محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا، آئے خدا مجھ گناہگار پر رحم کر۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص، یعنی محصول لینے والا، دوسرے شخص کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا کیا جائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ اب اس آدمی کی زندگی پر غور کیجئے، یہ دونوں خدا کی حضوری میں دعا کر رہے ہیں، ایک بہت قریب ہے، ایک بیچارہ دور ہی بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ نزدیک جائے، دور سے سیڑھیوں کے پاس بیٹھ کے دعا کر رہا ہے۔ یہ جو پہلا آدمی ہے، دیکھو اس نے کس قدر دھوکہ کھایا ہے۔ دھوکہ اس نے یہ کھایا ہے کہ اس کی آنکھیں صرف ان باتوں کی طرف ہیں جنہیں وہ راست بازی سمجھتا، نیکی سمجھتا کہ یہ دیکھو میں اچھا کام کرتا ہوں، لیکن اس کی آنکھیں اپنی کمزوریوں اور اپنے گناہوں کی طرف سے بالکل بند ہیں۔ اسے یہ نہیں دکھائی دیتا کہ اور بھی بہت سارے گناہ ہیں جو میں کرتا ہوں، اور بھی بہت ساری شریعت کی باتیں جو میں نے توڑ دی ہیں، کچھ باتیں جو میں کر رہا ہوں۔ عبادت میں اگر خداوند کی قربت نصیب ہوتی تو پھر اسے یہ بھی دکھائی دے جاتا کہ کچھ ایسی باتیں زندگی میں جو خدا کو پسند نہیں ہیں۔ یہ انہی باتوں کا ذکر کر رہا جو اسے پسند ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس کی تعریف کر سکتے ہیں، اور اسے اپنی اس راست بازی پر بڑا گھمنڈ ہے، لیکن اس کی آنکھیں بند ہیں ان خرابیوں کی طرف سے جو خدا دیکھتا ہے، انسان نہیں دیکھتے۔ انسان ہماری اچھی باتوں کی طرف سے دیکھ کر تالیاں بجاتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، لیکن چھپے ہوئے گناہ، چھپی ہوئی بدی، روحانی کینسر جو ہماری آتما کو اندر اندر برباد کرتا، کھا رہا ہمیں اندر اندر، اس کی طرف سے آنکھیں بند ہیں۔ پھر ایک اور چیز دیکھیے، اگر خداوند کی عبادت کرنے سے اسے خدا کی قربت نصیب ہوئی ہوتی، خدا کی نزدیکی ملی ہوتی زندگی میں، تو اس کو یہ ضرور یاد رہتا کہ جج انصاف کرنے والا خدا ہے، میں نہیں ہوں۔ دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنا مقابلہ کر رہا ہے، میں باقی لوگوں کی طرح، باقی آدمیوں کی طرح ظالم نہیں ہوں۔ ہیں لوگ بہت سارے ظالم، بے انصاف نہیں ہوں، بہت لوگ بے انصافی کرتے، زناکار نہیں ہوں، بہت لوگ ہیں جو زناکاری میں پھنس گئے، لیکن ان کا انصاف کرنے والا میں تھوڑی ہوں۔ انصاف کرنے والا تو خدا ہے، خدا کو نظر آتا ہے کون کیسا ہے۔ اس آدمی کو کس نے مقرر کر دیا کہ اپنا مقابلہ خدا کے حضور بیٹھ کر اپنا مقابلہ کرے، اپنی راست بازی کو ظاہر کرے خدا کے سامنے؟ اور یسوع مسیح نے جیسے کہا تھا، اپنے آپ پر، اپنی راست بازی پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ ہم راست باز ہیں اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے ہیں۔ خدا کی قربت کا نتیجہ حقارت نہیں ہوتا کہ ہم دوسرے کو حقیر جانیں۔ ارے جیسے خدا کی قربت نصیب ہوتی ہے، لوگ اس کے قریب آنا مانگتے ہیں، اس کے اندر ایک کشش ہوتی ہے، اس کی باتوں میں ایک کشش ہوتی ہے، اور وہ کشش خدا کی رحمت اور اس کی محبت اور شفقت کی ہوتی ہے۔ جو اس کے قریب آ گیا ہے، جسے قربت نصیب ہوئی ہے، اس میں محبت ہوگی، حقارت نہیں ہوگی۔ اور کن کے لیے نہیں ہوگی؟ ان لوگوں کے لیے جو
ظالم ہے, بے انصاف ہے, زناکار ہیں. بے شک یہ تو ناپاکی کے کام ہے, لیکن بڑی عجیب بات یہ ہے, خداوند یسوع جو سکھا رہا ہے, جس کی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کی قربت ہوگی, نزدیکی ہوگی, اس کا اختیار ہوگا, وہ ان لوگوں سے حقارت نہیں کرے گا, تحقیر نہیں کرے گا, تجھ نہیں جانے گا انہیں. یہ نہیں کہے گا کہ تم اس لائق نہیں ہو کہ خدا کا رحم تم پر ہو. ان کے لیے ایک درد ہوگا, ایک فکر ہوگی, ایک بوجھ ہوگا, محبت اور پیار ہوگا. وہ کوشش کرے گا کہ کسی طریقے سے ایسے لوگ خدا کے قریب آ جائیں اور بچ جائیں. یہ بہت عجیب بات ہے. یہ عبادت ہے, یہ عبادت کا پھل ہونا چاہیے. عبادت خدا کی قربت ہے. قربت سے محبت پیدا ہوتی ہے, نفرت نہیں. کوئی انسان جسے خدا کی قربت اور نزدیکی نصیب ہوئی ہے, اس کی زندگی میں نفرت نہیں رہتی کسی کے لیے بھی, تحقیر نہیں جانے گا, وہ حقیر نہیں جانے گا کسی کو بھی. اس کو یہ معلوم ہے کہ جس خدا نے مجھ پر رحم کیا وہ سب پر کر سکتا ہے. میں گناہگار انسان آپ کے سامنے گواہی دے رہا ہوں, مجھ پر رحم اس نے اس لیے نہیں کیا کہ میں اس لائق ہوں, اس لیے کیا کہ میں نالائق ہوں. کوئی مجھ پر رحم نہیں کرے گا, گناہگار کا پوچھنے والا کوئی نہیں اس دنیا میں, اس لیے اس نے مجھ پر رحم کیا ہے. اس لیے خداوند یسوع اس دنیا میں آیا ہے. اب دیکھیے یہ اس بھائی کا حال ہے, بڑا گھمنڈ ہے اسے اپنی راست بازی پر, بڑا گھمنڈ ہے اس بات کا کہ وہ عبادت کرتا ہے, عابد ہے, آرادھنا کرتا ہے, عبادت گاہ میں جا کے عبادت کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں خدا کے قریب ہوں. لیکن یہ تحقیر ہے, نفرت ہے دوسروں کے لیے, کمزوروں کے لیے, گناہگاروں کے لیے. درد نہیں ہے, فکر نہیں ہے, بوجھ نہیں ہے ان کے لیے کچھ, بلکہ ان کی تحقیر کر رہا ہے. یہ خدا کی قربت کا نتیجہ نہیں ہے. خدا کی قربت کا نتیجہ تو ایک عجیب قسم کی محبت ہے جو خداوند یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے. میں گناہگاروں کو ڈھونڈنے اور بچانے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں. یہ ہے وہ خدا کی محبت, یہ ہے وہ خدا کی قربت کا پھل کہ جس نے ایک بار اس کی محبت کو چکھ لیا. لکھا اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے. اس کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی. یہی نہیں کہ اس کی پیاس بجھے گی, یہی نہیں کہ آپ کو اس کی محبت کا تجربہ ہوگا. وہ محبت بہہ نکلے گی, بہہ نکلے گی. کن کے لیے؟ ان کے لیے جن کو کوئی پوچھتا نہیں, جن کی سب تحقیر کرتے ہیں, حقیر جانتے ہیں. یہ عورت یہ اس لائق نہیں, یہ آدمی اس سے تو بات بھی نہیں کرنی چاہیے, یہ تو کسی کام کا نہیں ہے. ارے جو عبادت کرنے والا ہے وہ نفرت نہیں کر سکتا. یہ سکھا رہا خدا یسوع, یہ بتا رہا ہے. اس گناہگار کا حال دیکھیے. سب سے پہلے اس بات کا اس کو احساس ہے کہ میں گناہگار ہوں. یہ بہت بڑی برکت ہے, یہ بہت مبارک حالی ہے. اس آدمی کی حالت بہت مبارک ہے, بہت اچھی حالت میں ہے, جو رو رہا ہے خدا کے حضور اور کہہ رہا ہے خداوند مجھ پر رحم کر, میں ایک گناہگار انسان ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اس پر یہ رحم کر دیا ہے کہ جو باتیں اس کی زندگی میں اسے برباد کر جا رہی ہیں, برباد ہو جائے گا جن کی وجہ سے, وہ خدا ان پر دکھا رہا ہے. خدا انہیں دکھا رہا اس بھائی کو, اس بہن کو کہ دیکھ بیٹی, دیکھ بیٹا, مجھے دکھائی دے رہا تیری زندگی میں یہ عیب آ گیا ہے, یہ خرابی آ گئی ہے, اور یہ چیز تجھے برباد کر دے گی. جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اسے تو دیکھ. جو کچھ اچھا ہے اس کے لیے خدا کا شکر ہو. ارے لیکن وہ جو بدی آ گئی ہے اندر, وہ جو گناہ ہے, وہ جو جھوٹ ہے, وہ جو گھمنڈ ہے, وہ جو غصہ ہے, وہ جو لالچ ہے, وہ جو بے ایمانی ہے, وہ جو ظلم ہے, وہ دکھائی دیتا ہے. اگر اس کی طرف سے آنکھ اندھی ہے تو قربت نصیب نہیں ہوئی خدا کی, کیونکہ جو اس کے قریب آتا ہے خدا اسے یہ توفیق دے دیتا ہے
پیار کی وجہ سے کہ وہ انسان اپنے آپ کو ایسا دیکھنے لگتا ہے جیسے وہ دیکھ رہا ہے، جیسے وہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ مجھے دکھائی دینے لگے گا، اور وہاں سے پھر انسان کی آنکھوں میں آنسو آنے شروع ہوتے ہیں، وہاں سے پھر اس کے ہاتھ جڑنے لگتے ہیں، گھٹنے ٹک جاتے ہیں، سر زمین پر خاک پر ہوتا ہے، اور وہ رو رو کے کہتا ہے خداوند یہ ہے میرا حال، میں کہاں جاؤں، میں کسے پکاروں، میں اس لائق نہیں، مجھ پر رحم کر۔ بہت مبارک ہے وہ شخص جس کی آنکھ کھل جائے اور وہ پہچان لے کہ میری زندگی میں گناہ ہے۔ یہاں سے شروعات ہے، ہمیشہ کی زندگی یہاں سے شروع ہوتی ہے، گناہگاری کا احساس۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے روح کا کام ہے۔ جس گھر میں خداوند یسوع آئے گا، جس دل میں آئے گا، وہاں سے بس یہی شروع ہو جاتی بات کہ انسان پہچاننے لگتا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک نیا بھائی میرے پاس آنے لگا، اور کچھ دنوں کے بعد جب اس نے خداوند یسوع مسیح کے کلام کو سنا تو مجھے بہت ہنسی آتی تھی، میری سمجھ میں نہیں آتا ایسا کیوں کرتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایسے منہ پر ہاتھ رکھتا تھا، کچھ بولنے لگا پھر منہ پہ ہاتھ رکھتا تھا۔ میں نے کہا بھائی کیا بات ہے، کچھ تکلیف ہے؟ کہنے لگا نہیں جی، میں نے اس ملک میں آ کے انگریزی اتنی نہیں سیکھی جتنی انگریزی میں گالی دینا سیکھ لیا، تو مجھے بڑی شرم آتی ہے آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے، میرے منہ پہ وہ گالی آتی ہے، میں منہ روکتا ہوں۔ میں اتنا خدا کا شکر کرنے لگا، پیارے خدا ان تیرا شکر ہو، تو نے اس کی آنکھ کھول دی، اس نے پہچان لیا کہ یہ بد زبانی اچھی چیز نہیں ہے، گالیاں بکنا اچھا نہیں ہے۔ اسی منہ سے ہم خدا کا پاک نام لیں اور اسی منہ سے ایسی گندی گندی باتیں بولیں، اور وہ بھی انہیں کہیں جنہیں ہم پیار کرتے ہیں۔ لیکن یہ خدا کی مہربانی ہوتی ہے کہ انسان دیکھ لے اپنی زندگی میں، کتنا اچھا وہ ڈاکٹر ہے جو بتا دے کہ بھائی تمہارے اندر یہ بیماری ہے، پھر کہہ دے کہ اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ اس آدمی نے پہچان لیا کہ اگر خدا مجھ پر رحم نہ کرے تو میری رہائی نہیں ہو سکتی، اسی لیے وہ ایک ہی دعا کر رہا ہے، آئے خداوند مجھ پر رحم کر، آئے خدا مجھ گناہگار پر رحم کر، میں گناہگار ہوں، کوئی میرا یار و مددگار نہیں ہے، مجھے اپنی کسی راست بازی پر بھروسہ نہیں ہے، میرا سارا بھروسہ تجھی پر ہے، میری ساری آس اور امید تجھی سے، مجھ پر رحم کر۔ یہ خداوند یسوع بتا رہا کہ اس نے ایسا کیا، اور کیا نتیجہ ہوا؟ لکھا وہ خدا کے حضور راست باز ٹھہر کر گیا۔ یہ آدمی جو دعا کر رہا تھا فریسی، وہ اپنے آپ کو راست باز ٹھہرا رہا ہے۔ یہ دوسرا آدمی وہ ہے جسے خدا نے راست باز ٹھہرا دیا، رحم کر دیا، معاف کر دیا۔ آپ نے سن لی خداوند کی بات۔ خداوند یسوع مسیح نے بتایا عبادت کرنے والوں کو خدا کی نزدیکی نصیب ہونی چاہیے، قربت ملنی چاہیے۔ نزدیک آنے دیتا خدا انہیں، اور جب کسی کو نزدیک آنے دیتا ہے تو جس قسم کی خوبصورتی، خوبیاں، پیاری پیاری باتیں خدا میں ہیں وہ ظاہر ہونے لگتی ہیں، اور سب سے بڑی خوبی ہے محبت۔ وہ آدمی پھر کسی کی تحقیر نہیں کرتا، حقارت نہیں کرتا، نفرت نہیں کرتا۔ کتنی سخت ضرورت ہے اس بات کی۔ خدا یسوع مسیح نے بتا دیا تھا، میرا نام لے کر جو کچھ مجھ سے چاہو گے میں وہ کر دوں گا۔ اگر کوئی ایسا بھائی، کوئی ایسی بہن ہے جس پر خدا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ تیری راست بازی، تیری رہائی نہیں بنے گی، تو رہائی نہیں ہو سکتا، اس سے رہائی نہیں پا سکتا، چھٹکارا نہیں تجھے مل سکتا تیری راست بازی سے، تجھے رحم کی ضرورت ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا ہے میرا نام لے کر مانگو۔ گواہی یہ ہے لاکھوں اور کروڑ لوگوں کی، انہوں نے اپنے گناہ کو خدا یسوع مسیح کے سامنے مان کر کہا کہ تو مجھے معاف کر، تو مجھے مخلصی دے، چھٹکارا دے۔ آج ان کی گواہی یہ ہے کہ جب سے پیارا یسوع آیا میرا جیون بدل گیا۔ یہ گواہی آپ کی بھی ہو سکتی ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔
خدا کا بہت شکر ہو اس بات کے لیے کہ مجھے آپ کی اس طرح خدمت کرنے کا موقع ملا ہے. خدمت یہ کہ خدا کے کلام کی کچھ ایسی باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں جن سے آپ کا دھیان خدا کی طرف ہو جائے. اگر آپ چاہیں اور ان باتوں کے بارے میں اور معلوم کرنے کی خواہش آپ کے دل میں پیدا ہو تو ہمارے پاس یہ فون نمبر ہیں، آپ فون کر سکتے ہیں اور آپ کی مدد کی جائے گی. کوئی نہ کوئی ہوگا جو آپ کو بتا دے گا کہ آپ کو اور کیا کرنا چاہیے. لیکن ایک چھوٹی سی دعا ہے، آپ خود کر سکتے ہیں، آپ کسی اور کے محتاج نہیں ہیں، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. آپ سچ مچ خداوند یسوع مسیح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے تیرے بارے میں سنا کہ تو زندہ ہے، میرے دل کا حال تیرے سامنے کھلا ہے، میری مصیبت تجھے معلوم ہے، میری آنکھوں کے آنسو تو دیکھتا ہے، میرے لیے کچھ کر. یہ سچ ہے، لوگ بیماریوں سے شفا پا رہے ہیں. یہ سچ ہے، لوگوں کے گھروں میں ایسے عجیب کام خداوند کر رہا ہے کہ جہاں دشمنی ہے وہاں صلح ہے، جہاں نفرت ہوا کرتی تھی وہاں محبت پیدا ہو گئی ہے. کچھ ایسے لوگوں کی گواہی ہے کہ جو نہ بائبل پڑھ سکیں کبھی، نہ کوئی ان کے پاس جا سکا ہے، خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ان پر ظاہر کیا ہے. ایسا ہو رہا ہے. آپ بھی دعا کیجئے، مانگیے اس سے، اور پھر آپ کے پاس ایک گواہی ہوگی دنیا کو سنانے کے لیے. آپ کہہ سکیں گے اچھا ہوا میں نے یقین کر لیا، اچھا ہوا میں ایمان لے آیا، اچھا ہوا میں نے اس سے دعا کر لی، میں بچ گئی، دیکھو میری زندگی میں کتنا بڑا کام ہوا ہے. خدا آپ کو بڑی برکت دے. آمین. प्रभु का सहारा ले, धीरज धर के कर तू प्रतीक्षा, धीरज धर के कर तू प्रतीक्षा, उसी के हाथों से अपना गुजारा ले. हे मानव सुन, प्रभु का सहारा